बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फ़ोरम खैबर पख्तूनख्वा में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ एक्सपर्ट होते हैं इस प्रोग्राम में अकील यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत ज़बरदस्त सीनियर जर्नलिस्ट, और इनके मुशाहिदे, इनके तज्ज़िये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया। इत्तेफाकन हम दोनों ने जो है ना एक किस्म का ड्रेस पहन रखा है। हाँ, ये मैं भी देख रहा था। कोरोना के खिलाफ कोई एहतजाज तो नहीं है, प्रोटेस्ट तो नहीं है लोगों के खिलाफ। हो भी सकता है, हो भी सकता है गैर इरादी तौर पर, इरादी तौर पर, क्योंकि बाकी कोई लोग तो करने के काबिल नहीं रहे। मतलब ये है कि हुकूमत कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रही। एनी हाउ नाज़रीन, लास्ट प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि हम आपके सामने नाइला अज़मत जो फ्री लांस रिपोर्टर हैं और पहले दिन से ही आज तक रिपोर्टिंग कर रही हैं कोविड-19 के हवाले से लंदन से, उनके पास बहुत सी मालूमात हैं इस हवाले से। कोशिश हम ये करेंगे कि आज उन्हीं से हम शुरुआत करें। अगर हमारे पास लाइन पे हैं प्रोड्यूसर साहब तो हमें बताइएगा ताकि उनसे बातचीत शुरू कर लें। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Naila, how are you? I'm great. Thank you for inviting me on your show. The pleasure is all ours. Naila, let's come to the point directly. You have been reporting COVID-19 right from the first day. Pakistani you are, and definitely you must be knowing a lot about it. Could you please just share with us everything that you have got? Sure, yes. Thank you. I have been reporting cases since the lockdown was imposed in the UK on the 23rd of March. We are coming out of lockdown gradually. The state of play is on Monday, the 15th of June, the non-essential shops will be opening. However, all members of the public have to wear protective equipment whilst they're outside on public transport networks. So we'll need to wear masks. That's compulsory from Monday. Approximately we have 286 cases of deaths today. The present time we have 40,000 together. So that's the state at the moment. Okay. So over to you now. Okay, Yeah. Naila, would you please tell me, because you're a Pakistani, mashallah, and you have been reporting there for so many years now. Could you please tell me what is the situation or the news that you're getting from Pakistan regarding COVID-19? Okay, I mean, the information from the sources I received is that the public in large are not taking the matter seriously. I mean, COVID-19 pandemic virus is a very serious condition insofar as there's no vaccine that's developed. There's no immunity to this disease. And so therefore, we need to take it seriously. And the people in Pakistan, I've seen from various sources, are not taking it at that level, and which they need to be. So what do you suggest? Like it has been a bit issue in Italy just like that, and it went out to be a very dangerous one. Yes, so that's what would true. you say about this now? Because everyone is at large, most of the people here. Yeah, I mean, the cases in Italy have stabilized. The country and the government has did introduce strict measures and lockdown procedures and restrictions in terms of traffic restrictions, going out and so forth. However, it's been controlled now. The cases have been minimized. But we're looking at success stories such as Taiwan and more recently New Zealand. Yes. New Zealand at the moment has 0 cases. They don't have any cases at the moment from the recent sources on the last 24 hours. The Prime Minister there has controlled it. So that's a success story, a benchmark for Pakistan maybe to follow to find out what methodologies they used. And they actually kind of acted very quickly. As soon as it was announced, the public followed the guidance, government guidelines, which I think the other countries should be adopting too. So following the successful strategies there, which I think Pakistan could benefit from. What would you suggest? What's your advice for the Pakistanis? What I would say is, generally, any people who are poor, the poverty level is quite high in Pakistan. So people do not have access to the PPE equipment.
any businesses that do have access, or any network of organisations, or they don't have NHS there, they do in the UK. Whereas anybody who has access to the equipment should be providing PPE equipment, which is hand sanitizer, gloves, and face masks, in a package which should be made available, donated to people who don't have access to the equipment there through some kind of pharmaceuticals or any network. They can drop it at drop-in centres, or they can be picked up by people who need it, and they should wear it as soon as they go outside. All members of the public need to wear their protection equipment and use it as they go out to their day-to-day lives, go shopping, what have you, and make sure they keep the social distances, or the 2-metre distance has been set, and they follow the government guidelines and take it on seriously, and ensure that they wear it when they're travelling around as well. Okay, last On question, buses, which is very important, transport. and that is last question, which is very important. That is regarding the Pakistanis living in UK, because they are very close to you, and you visited them, some of them. Could you please tell us what's the situation there, and what's the mentality of Pakistanis living there? Because here, absolutely no, definitely no care taken, and very careless attitude, just like Yusufzai Saab said. Ji. No, over here it's very strict. We are following the guidelines. Anyone who's travelling from overseas, we've had some flights coming into the UK, chartered flights, for people who are Pakistan citizens, overseas Pakistanis who travelled to Pakistan in the last few months during Ramzan, who returned after Eid. They followed the quarantine rules, which are imposed by the Home Secretary, which means they can't go outside. 14 days they can't meet anybody. They need to be self-isolated for 14 days, and after that they can start venturing outside, but only in outside spaces like parks. Nobody's allowed to visit anybody indoors. That's not allowed. We're also not allowed to travel. I'm in England and Birmingham, but I'm not allowed to travel to Wales or Scotland because there's strict lockdown. These are separate countries and have their own guidelines. That's the state of play. And in terms of speaking to people, we ensure we wear masks outside and we keep the 2-metre rules. Okay. And until we receive further instructions, and Pakistan also, the citizens there do need to follow the guidelines and should stop following complacent, laxative approach. Got it. Just because they have been affected, it's only a matter of time. We don't know what's going to happen. It's unprecedented times. Naila, the thing is, have you come across ex-Prime Minister Nawaz Sharif there? Not myself personally, but I have seen some of his interviews. I have seen some of his press interviews, and other ministers as well, people visiting the UK. Yes. I have a very humble request. Could you do me a favor? If you found him there, could you please send him back? For what? Yes, for what purpose? What benefit would Thank you so much, Naila. It was very nice talking to you, and great knowledge from your side. A great help for Pakistanis. पाकिस्तान में जितने भी लोग इस वक्त हैं, तो उनसे जैसे नायला ने अभी कहा कि कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे इंग्लैंड में लोग उसे, और उसी वजह से उसके रेशो जो है वो डाउन हो रही है, जबकि यहाँ पे ऑपोजिट जा रहा है. ठीक है जी, कोरोना को जैसे अकील साहब ने कहा था, इसको यहीं पे रोकते हैं, चलते हैं. सर आपसे मैं पूछता हूँ, पेट्रोल की जो एक सिचुएशन बनी हुई है पूरी पाकिस्तान में, क्या कहना चाहेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर तो रेट कम हुए हैं तो क्यों नायाब है फिर? एक तो ये है कि नायला साहब मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और एक कंपैरिजन की पाकिस्तानी और वेस्टर्न जो एक रवैया है, एटीट्यूड है, उसको मेरे ख्याल में लोगों को अब भी वक्त है कि सीखा जाए. और उन्होंने 3 चीज़ें जो मैं समझ गया हूँ कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, कोई मुश्किल काम नहीं है. ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, कोई मुश्किल काम नहीं है. और वही वाली बात जहाँ पर एक बात जिस पर शायद कि हम अमल न कर सके, और कल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहली बार वो घबरा गए हैं. अच्छी बात है वो, और वो मास्क के बारे में बार बार बता रहे हैं. वो भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे ज़की भाई के जुलाई और अगस्त बहुत अलार्मिंग है, बहुत ख़तरनाक है. और ये WHO की भी एक इंडिकेशन इस तरह की आई है. पाकिस्तान की जो कैटेगरी है, वो जो जिस तरीके से पाकिस्तान में केसेस की तादाद बढ़ रही है, कल रिकॉर्ड केसेस रजिस्टर हो गए हैं या रिपोर्ट हो गए हैं, 1 लाख से हम बढ़ गए हैं. तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहली बार सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, और फिर वही
سوشل ڈسٹینس کا جو ایشو ہے اس پر عمل اگر کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت اچھا. سر ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہر خطاب میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب قوم ہے اور ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ لاک ڈاؤن اس طرح سخت لگا دیں کہ دہاڑی والا جو طبقہ ہے وہ پس جائے. وہ تو لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا, میرے خیال میں وہ تھرڈ اینگل تھا, کہ ابھی تک ہم نے آبزرور کے طور پر یہ کمنٹ دینی ہے کہ حکومت نے یا ریاست نے کورونا کو لوگوں پر چھوڑ رکھا ہے یا لوگوں کو کورونا پر چھوڑ رکھا ہے. یہ ایک جنگ ابھی جاری ہے نا, مگر ابھی تک آپ کے اس الفاظ سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ جیسے ان پہ چھوڑ دیے کہ چلو بھائی اس کو مارو, آپ جانو اور وہ جانے, ہاں, یا کرونا کو کہے چلے بھائی ان کو مارے. تو یہ تو دونوں خطرہ عوام کے ابھی تک تو کورونا ہی ہمیں مارتا آ رہا ہے نا. جو ڈیٹیلز ہیں, کل بھی آپ موجود تھے کہ تیمور جگڑا صاحب جو کہ وزیر صحت بھی ہے, وزیر خزانہ بھی ہے, وہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں, اور اگر حکومت سختی کرتی ہے تو ہمارے پاس میرے خیال ہے ان کی کچھ کوئی کلپ موجود ہے. جی پروڈیوسر صاحب ہے, جی ذرا اگر چلوا دے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں بجٹ کا ذکر بھی ہے, پلیز وہ چلوا دے ذرا. لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ پوری دنیا ایک اکنامک ریسیشن سے گزر رہی ہے, مطلب معاشی مشکل پوری دنیا میں ہوگا, لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 4 چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں, کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ریونیو یا آمدن کے لحاظ سے ہم کوشش یہ کریں, بلکہ یہ میں کمٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ اس سال میں اس کو وہ سال ڈکلیئر کریں جس میں ہم عوام کو سمجھائیں کہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور صرف حق کا ٹیکس جو ہم عوام کے فلاح و بہبود پہ لگائیں, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ ہم رعایت دے سکتے ہیں اور ٹیکس کے نظام کو آسان کر سکتے ہیں اور ڈپلیکیٹ ٹیکسیشن کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ریونیو پہ, آمدن پہ بہت پریشر ہوگا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اخراجات کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک ہماری پرائیورٹی ہوگی ہیلتھ کیئر, ایک ہماری پرائیورٹی ہوگی کہ ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, اچھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو برقرار رکھیں, اور جیسے میں نے کہا تیسری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم وہ مشکل فیصلے لیں, وہاں پہ اخراجات کم کریں جو گورنمنٹ کے نہیں بلکہ پورے صوبے کے حق میں ہو. اگر اس کے لیے ہمیں پیسے بورو بھی کرنے پڑے تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اس مشکل سال میں وہ نارمل بجٹ نہ ایکسپیکٹ کریں. حکومت میکسیمم کوشش یہی کرے گی کہ ان حالات میں ان کو سیف بھی رکھے, اور اس کی جو ہے کرونا اور ہیلتھ کیئر کے لیے اسپیشل ایلوکیشن ہوگی, اور یہ بھی کوشش کرے گی کہ جو معاشی امپیکٹ ہوگا اس کو کم سے کم رکھے تاکہ معیشت اور زندگی خاص طور پہ غریب عوام کی وہ کنٹینیو ہو سکے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا تیمور جھگڑا صاحب کو جو ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, ساتھ میں فائنانس منسٹر بھی ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں, وہ کیسے ہوگا, مطلب کیا عوام دوست ہوگا کہ نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام دوست بجٹ کبھی آیا ہے. وہ تو جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ چند لگے لپٹے الفاظ ہیں, مثال کے طور پر عوام دوست, ہاں, اور اس کے علاوہ ایک جب سے ہم پیدا ہو گئے ہیں ایک لفظ سن رہے ہیں, 2 الفاظ ہم وہ تواتر کے ساتھ سن رہے ہیں. ایک یہ کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, بالکل, مگر سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو گزر رہا ہے. آپ انڈین بارڈر پر دیکھ لیں, آپ افغانستان میں تبدیلیوں کو دیکھ لیں, آپ معاشی حالات دیکھ لیں. ہم ایک پل پر کھڑے ہیں جہاں پر جا کر ایک سرے پر ہمارے مفادات وابستہ ہے امریکن بلاک کے ساتھ, دوسرے سرے پر چائنا کھڑا ہے, درمیان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر ویسٹرن اور وہاں پر مغربی اور مشرقی دونوں سرحدوں پر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. پولیٹیکل عدم استحکام نہیں ہے. اگر آپ نے کورونا کے بحران میں دیکھ لے کہ کہاں پر الزامات کے علاوہ پارٹیوں نے یا حکومتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے, نہیں کیا, بالکل. دیکھیں ابھی ایک نئی بھرتی ہوئی ہے
शहबाज गिल साहब, वो रोज़ाना आकर कैमरे के सामने खड़े होकर वो अपोजिशन को ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं जिनकी हम रूटीन में गली कूचों में जो है ना उसका तस्वर नहीं है। बिल्कुल सही। अभी तो वो आपकी दोस्त जो है ना सिंथिया रिची साहिबा ने भी बड़ी जो है ना तबाही मचाई हुई है, उससे हमारे अखलाकियात का, हमारी जिम्मेदारी का उसका सर वैसे एक बात बताएं, ठीक है, नाज़रीन आपकी कॉल्स भी हम लेंगे इस पे, लेकिन मुझे ये बात बताइए, सिंथिया रिची ये क्या हो रहा है? मतलब ये इसमें हकीकत है? अगर हकीकत है तो चुप क्यों थी अभी तक? अगर उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं इसलिए नहीं बोली कि उनकी हुकूमत थी, वो तो मुझे ऐसे गायब करवाते कि पता भी ना लगता मेरा, चलो ये बात भी समझ में आती है, लेकिन एक अमरीकी ब्लॉगर का ईवानों तक पहुंचना, इतनी अहम शख्सियात से मिलना, बताइए ज़रा। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का करैक्टर है। हमने वैसे भी हमारे नाज़रीन के तबा बेहतर बनाने के लिए, तबीयत बेहतर बनाने के लिए मैंने बहुत सब तस्वीरें देखी भी है कि ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी, बहुत ग्रेसफुल है, जहाँ पर वो जाती है वहाँ पर मैं और आप कभी गए नहीं है। सही बात है। चंद तस्वीर मैंने देखी है, वहाँ पर हम कभी भी नहीं गए और न जा सकते हैं। और अभी जो डिटेल्स आज मेरे सामने आई है, एक तो वो वाला सिलसिला है कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के बाद लीडरों को और साबिक अहम ओहदेदारान को वो मुसलसल इल्ज़ामात का, सर वो कह रही है प्रूफ है मेरे पास। हाँ होगी भी, प्रूफ होगी भी, इसलिए कि वो इरादतन ये सब कुछ नहीं करती रही है, या उनके साथ जो कुछ अगर होता रहा है जिसके हमारे पास सबूत नहीं है तो वो गैर इरादी हरकतें हो सकती है, मगर उन्होंने जो हरकतें करवाई है वो गैर इरादी नहीं है। सर हैरेसमेंट जहां तक है थोड़ी बहुत उसकी तो समझ आती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है रहमान मलिक पे जी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसके दो ब्रेक के बाद अगर ये कह दें। बिल्कुल, ये ओके जी, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वील बी बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर पब्लिक फोरम KP में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात चल रही थी सिंथिया रिची के हवाले से, मज़ीद क्या इंकशाफात कर सकती है और उनके मकासद क्या हैं? जी सर। जी, एक तो ये है कि दो पहलू है मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि एक अमेरिकन सिटीज़न को आप इतने लंबे अरसे तक हुकूमत वजाहत करे, हुकूमत का ये मतलब नहीं होता कि अभी एजाज शाह साहब जो है ना वो वज़ीर दाखिला है और उस वक्त रहमान मलिक साहब थे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। हुकूमतें, एक रियासत होती है, एक हुकूमत होती है। रियासती इदारों को अब एक छोटी सी प्रेस रिलीज जारी करके ये बताना चाहिए कि किस हैसियत में, किस स्टेटस में ये पाकिस्तान के अंदर 2010 के बाद रही है या आती रही है। ठीक, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि मामला इतना सीधा साधा नहीं है, सिर्फ हरासमेंट की हद तक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम की नब्ज़ शनासी करके इतने अरसे तक हो रही है ना, जो उन्होंने पूरी आपकी नेशनल मेंटेलिटी को जो है ना, जो आपका बिहेवियर है, इसका बहुत मुतालिया किया है, उसी के हिसाब से अपने प्लानिंग करके उन्होंने बता दिया है कि प्लान ने हार डाला है। इसलिए कि हम इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा जल्दी में या बहुत दिलचस्पी में लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सही। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इनका कहीं न कहीं पर इंतहाई सेंसिटिव इशूज़ के साथ लिंक बनता है। ठीक, इशू के साथ नहीं, इशूज़ के साथ। इशूज़ के साथ। वज़ीरिस्तान के साथ ये वज़ीरिस्तान जाती रही है। मुझे किसी ने बताया था कि ये एक लंबे अरसे तक, महीनों तक ये नौशहरा में, एबटाबाद में रही है। अच्छा। एबटाबाद में ये उस वक्त रही है जब उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ CIA की जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस थे वो इंतहाई उरूज पर थे। ठीक। तो आपको सिर्फ मैं चंद इशारे देता हूँ। वज़ीरिस्तान में हमारे बहुत से लोग इनको उस वक्त लेकर गए हैं जब वहाँ पर तालिबान का बहुत बड़ा होड़ था। 2010 से तो इनकी यह मौजूदगी रिकॉर्ड पर है। ठीक। मगर कमाल की बात यह है कि जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इनको लाने वाले थे आज़म
سواتی صاحب جو کہ سینیٹر ہے تحریک انصاف کے، جو کہ اس قسم کی تو سر یہ پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی نا تھرو آؤٹ، پاکستان دکھانا دنیا پارٹی کو تو آپ بھی سپورٹ کر رہے تھے، میں بھی سپورٹ کر رہا تھا. یہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اور ہم خوش ہوتے تھے جب یہ ویڈیوز لگاتی تھی کہ پاکستان کی خوبصورت خوبصورت جگہوں کی ویڈیو. وہ تو حریم شاہ بھی آپ کو دکھاتی رہی ہے نا، تو آپ حریم شاہ کے کیوں خلاف ہے؟ اس لیے حریم شاہ نے پاکستان کی ویڈیو نہیں دکھائی ہمیں. کیوں نہیں آپ کو؟ ہمیں انہوں نے وہ جہاز محاذ دکھائے، وہ دکھائے ہیں، ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھے ہیں نا. دیکھے سینیٹر اعظم سواتی صاحب ان کو لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر ذکی بھائی میں آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ یہاں پر چند این جی اوز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ایک این جی او کے ساتھ میں تھی، پھر فنڈنگ سنیں نا، ابھی وہ این جی اوز کن کے ہاتھ میں ہیں کہ فنڈنگ ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی سرگرمیوں میں پاکستان کے چہرے پر کلنک مسلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے این جی اوز کے ساتھ کام کیا، اور دو علاقوں میں یا دو ایریاز میں این جی اوز بہت زیادہ ان ہوئی ہیں. ایک 2005 کے زلزلے کے بعد سب سے زیادہ جو باہر کے لوگ آئے جاسوسوں کی شکل میں یا این جی اوز کی شیلٹر کی شکل میں، وہ وہاں پر آئے تھے. اور یہ والا لنک جو بنتا ہے یہ میرے خیال میں وزیرستان آپریشن اور اسامہ بن لادن آپریشن، اور اس کے بعد جو حکومت اور امریکہ کے درمیان جو اپس ڈاؤن کا ایک سلسلہ، آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا، وہاں پر ان کی انٹری ہوئی ہے. اور ان جوز کی آپ نے بات کی تو چند خواتین جو کہ ہمارے بہت اہم سابقہ بیوروکریٹس کی رشتہ دار ہے، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ اس قسم کے این جی اوز کو چلاتی رہی ہے. اور بائی ڈیزائن ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر سنتھیا ریچی جیسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں. اور میرے خیال میں اب مزید بہت چیزیں آنا باقی ہے. جس طرح اس سے پہلے ایک اور کوشش کی گئی نا، اس پر ہم نے بات بھی کی تھی، حریم شاہ کی شکل میں جی لوکل میڈ. بالکل، جب اس سے بات نہیں بنی. اب یہ الگ بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، ایک نقطہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے متعلقہ جو ادارے ہیں، جو خاص کر سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ اس خاتون کو ہمارے سیاستدانوں کے خلاف جو ایک تاثر استعمال کر رہے ہوں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ ابھی تک پیپل پارٹی یہ چھوڑے کہ وہ نوٹس دے رہی ہے. پیپل پارٹی یہ بتائے کہ ان کو جو فیسلٹیز دی گئی تھی، ان کو جو ایکسس دیا گیا کس کے کہنے پہ دیا، کس کیٹیگری میں اور کیوں دیا گیا تھا، یہ ایک ایشو ہے. یہ سب سے بڑا کوشچن ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے ٹیکس پہ جو سارے پیسہ ہے اور جو لگ رہا ہے، چاہے وہ ایوان صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہے، چاہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اگر میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی بھی آ جا سکتا ہے یا کسی کو فیسلٹیز دی جا سکتی ہے کہ بھئی ہیلی کاپٹر میں ادھر سے ادھر لے جاؤ، ادھر سے ادھر لے جاؤ، یا فار ایگزامپل ان کو 10-12 گاڑیاں دے دیں. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے نا. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. ذکی بھائی بہت ضروری ہے، چارلی ویلسن، سینیٹر چارلی ویلسن، جنہوں نے افغانستان کی جنگ ڈیزائن کی تھی، جنہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ لے کر آئے، ان کی ایک گرل فرینڈ تھی. اس کے دو کردار تھے ان کی گرل فرینڈ کی. ایک یہ تھی کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں وہ سینیٹر تھے، بہت طاقتور سینیٹر تھے، بہت اس قسم کی شغل وغیرہ کے لیے بڑے مشہور تھے پورے امریکہ میں. اور انہوں نے ان کے ذریعے جا کر، وہ بھی ایک جرنلسٹ تھی، ان کے ذریعے جا کر انہوں نے امریکن جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے لابنگ کی. مگر آن دا سیم ٹائم دوسرے چیپٹر پر وہ آ کر، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب اس خاتون سے انتہائی متاثر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری بہترین دوست ہیں. ٹھیک ہے، متاثر ہونا کوئی بری بات تو نہیں. نہیں، وہ تو بعد میں اس کی وہ بھی آ گئی، بک بھی آ گئی. متاثر ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی متاثر تھے ایک رپورٹر سے، کچھ زیادہ ہی ان کو آئی فون بھی دے. یہ اب گیلانی صاحب جو ہے نا، گیلانی صاحب اور ان کے بچے جو ہے نا بہت غصے میں ہیں. ایک وہ کریکٹر نہیں، صرف ایک یاد دہانی کراتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے ملی نہیں ہے، پھر اس نے پکچرز ڈالی ہیں ٹویٹر پہ اپنی، سنتھیا ریچی نے ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ گیلانی صاحب کے ساتھ. اچھا، اس سے پہلے ایک وہ خاتون، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، چارلی ویلسن کی جو گرل فرینڈ تھی، اور اس نے بعد میں جو ہے نا وہ جو ڈیٹیلز بتائی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے بعد لیڈر جو ہے نا امریکہ سے کیا مانگتے رہے. ٹھیک ہے، درمیان میں آپ ایک مسنگ کر رہے ہیں. درمیان میں انجلینا جولی آئی تھی، ٹھیک ہے، 2005-06 میں نے اس ایونٹ کی رپورٹنگ بھی کی تھی نوشہرہ میں. اور جب وہ گئی
تو وہاں پر جو ان کو ایک نوشہرہ میں بھی ان کو ایک بریفنگ دی جا چکی تھی, میں خوش قسمتی سے وہاں پر خود موجود تھا, تو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ نہ پانی ہے اور نہ جو ہے نا کھانے کو کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ دوائی ہے اور ہم مر رہے ہیں. اور وہ بیچاری جو ہے نا رونا بھی شروع ہو گئی. انہوں نے اپنے انجلینا جولی فنڈ سے جو ہے نا اعلانات بھی کیے. تیسرے دن گیلانی صاحب نے ان کے لیے ایک ڈنر کا وہ کیا, آپ کو ابھی یاد آ جائے گا. بالکل کیا, اور اس ملتان سے اسپیشل جہاز میں فیملی آئی ساری ملنے ان سے. بالکل. اور جب وہ لیوش ڈنر تھا, ہاں, تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ جا کر واشنگٹن پوسٹ میں ایک زبردست لمبی چوڑی مضمون جو ہے نا دے ہماری ہے. اور اس میں ایک فقرہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی معاشرت اور طرز سیاست اور طرز حکومت کا پھر سے مشاہدہ کرے کہ یہ لوگ, ان کے حکمران کتنے عیاش ہے اور لوگوں کی حالت زندگی کیا ہے. تو اس میں بھی بعد میں جو چند رپورٹس آئی انجلینا جولی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے گیلانی صاحب اور ان کی ٹیم کے ارکان اس طرح لگ رہے تھے جیسے میں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھی ہوئی ہوں. بالکل بالکل. اب ان کی مزید تصاویر بھی آنی ہے موصوفہ کی, اچھا, مزید انکشافات بھی ہوں گے. مگر جس نقطے پر ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کے متعلقہ ادارے وزارت داخلہ اور خارجہ اس بات کی وضاحت کرے کہ اس وقت یہ کس سٹیٹس میں پاکستان کے اندر رہ رہی ہے. چلیں یہ تو صحیح ہے, لیکن اب آتے ہیں سر جو ہمارے غریب عوام کا مسئلہ ہے. حکومت کی بڑی پراسرار خاموشی ہے خیبر پختونخوا کی, یہ دیکھنے کے بجائے کہ پیٹرول بالکل نایاب ہو چکا ہے, کسی پیٹرول پمپ پہ آپ کو نہیں مل رہا. جو حکومت کا پی ایس او پیٹرول پمپ ہے صرف وہاں پہ, اور اتنی بڑی بڑی لائنز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور 1000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ڈال رہے, وہ موٹر سائیکل پہ 200 روپے کا پیٹرول ڈال رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اتنے آٹے کا بحران بھی ہے, گندم اور آٹے کا بحران بھی ساتھ میں چل رہا ہے. ویئر از دا ریٹ آف آور گورنمنٹ, کے پی گورنمنٹ, ریٹ کہاں پہ ہے؟ 10 دن ہو گئے ہیں کہ پیٹرول سستا کیا گیا تھا, اور اس پر ہم لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک پروگرام میں آپ نے ایک بندے کا کلپ دکھایا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ہم نے پیٹرول کو سستا ہوتے دیکھا ہے, مگر وہ خوشی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. ابھی میرے خیال میں لوگوں کو چاہیے, مفت میں ایک مشورہ دے دیتے ہیں کہ لوگ باہر نکل کر سڑکوں میں سوشل ڈسٹینس ویسے ہے بھی نہیں. سر آپ نے یہ نکل کر ایک مطالبہ کریں. پیٹرول پمپ پہ آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ بہت زیادہ. وہ ہمیں کلپ چلا, اتنا رش, احتاباد کی اور اس کی باجوڑ کی کلپ چلا بھی. ایگزیکٹلی. لیکن بھائی اس کا واحد حل یہ ہے کہ جتنی بھی صارفین ہیں وہ نکل کر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اور وہ ایک نعرہ لگائے. نعرہ کیا ہو؟ نعرہ یہ ہو کہ پیٹرول مہنگا کیا جائے مگر دیا جائے. صحیح بات ہے. ایک ہی نعرہ ہو, اس میں مزید ایسے سستا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں لوگوں کو اتنی تکلیف ہے بہت زیادہ کہ لوگ یہاں پر, اور میرے ایک بات سنیں, جس طرح امریکہ میں یہ مظاہروں کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس کا پورا نظام سبوتاج ہو گیا ہے, اور آج WHO کی رپورٹ ہے کہ امریکن جو معیشت ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ انتہائی خطرناک حد تک نیچے چلی جا رہی ہے, اور کرونا کے کیسز میں بہت زیادہ تعداد بھی ہو گیا, اس لیے کہ ان کی تمام فوکس جو ہے نا میڈیا کا اور انٹرنیشنل اور جو انسٹیٹیوشنز ہے اسٹیٹ کے وہ ان مظاہروں پر ہے. اسی طریقے سے 2 کام ہوئے. ایک یہ کہ چند روپے کا آپ نے کمی کی, وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, صحیح, اور آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اب لوگ جا کر جو ہے نا سب سے خطرناک چیز کورونا کے حوالے سے اس وقت وہ پمپ ہے جہاں پر لوگ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ صرف ہم موٹر چلانے کے لیے, گاڑی چلانے کے لیے تو پیٹرول استعمال نہیں کرتے. آپ کی بہت سی انڈسٹریز جو ہے نا وہ جنریٹر کی شکل میں یا مشینز کی شکل میں وہ پیٹرول سے چلتی ہے. آپ نے اس کو بھی روک دیا. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے ان کے پاس, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں وہ شاہین نظر نہیں آئے جو کہ مجھ پر اور آپ پر جو ہے نا زبردستی جرمانے لگاتے ہیں, جو کہ ہماری عام چیزیں جو ہے نا وہ ریڑے وغیرہ جو ہے نا ان کو اور تصویریں بنا کر میڈیا کو جاری کرتے ہیں. اور جو ایک بڑا ایشو ہے وہ اب یہ ہے کہ ہم خیبر نیوز اور K2 کے پلیٹ فارم سے حکمرانوں کو ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گڑبڑ ہو رہی ہے گندم کی سپلائی میں, خیبر پختونخوا کو گندم نہیں مل رہا. یہ 1 سال مجھے کم از کم پتہ ہے. آٹے کا مسئلہ ہے وہ آپ کو نہیں دے رہے, یہ لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آن ریکارڈ کہا جا رہا ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں 2 چیزوں کی بدترین قلت آنے والی ہے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ
10 جون سے روٹی جو ہے وہ 15 روپے کی نان بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم کر دیں گے. تو ایک اور خطرناک فیصلہ جو غریبوں کے لیے اسپیشلی نان بھائیوں کا 10 جون سے روٹی 15 روپے بیچنے کا اعلان. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہاں ذکی بھائی ساری جس طرح آپ نے پیٹرول پرووائڈ نہیں کیا, سپلائی جاری نہیں رکھی, اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا ہم 15 نہیں ہم 20 روپے میں پھر خریدیں گے, روٹی نہیں ملے گی. اور یہ انتظامیہ آ کر جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کر یہ سر مجھے اچھی طرح یاد ہے پھر کہیں گے 15 روپے میں. نواز شریف کی حکومت میں جب ایک دفعہ بحران آیا تھا میں نے خود 100 روپے کی روٹی خریدی. این پی اور نواز شریف کی جو جی بالکل. تو ٹھیک ہے یہ بات کچھ نئی نہیں ہے, لیکن اگر اس کو یہیں پہ آپ روک لیں تو شاید وہ خطرات نہ فیس کرنے پڑیں ہمیں جو پہلے ہم فیس کیے تھے کسی زمانے میں, کیونکہ ساتھ میں وہ ٹڈی دل کا بھی مسئلہ آیا ہوا ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے ذکی بھائی کل, اس میں کہا گیا ہے کہ ٹڈی دل ہے کہ دل ہے کہ کیا ہے. ایک تو اتنے عجیب ٹڈی کہہ دے بس جو بھی ہے ملا خان ہاں ملا خان کہہ دیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی زرعی معیشت پر 45% زد پڑنے والی ہے, فرق پڑے گا. صحیح. ناظرین یہ ایک بہت خطرناک اس لیے ہے کہ وفاقی اور صوبائی بجٹ کی تیاریاں مکمل ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آٹا نایاب, پیٹرول نایاب, ساتھ میں ٹڈی دل, تو اس میں وفاقی اور صوبائی بجٹ جو ہے سخت فیصلے ہونے متوقع ہیں. اور یہ سخت فیصلے ہونے ایک روٹین کی بات اس لیے ہے کہ ہر بجٹ سخت ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ ساتھ ساتھ یہ کرونا بھی ہے اور ٹڈی دل بھی ہے اور آٹے کا بحران بھی ہے, تو آئی تھنک اس ابھی دفعہ تک چینی کا بحران ہے. جی ترین خبر ایک معتبر اخبار کی آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چینی انکوائری رپورٹ, شوگر انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد بھی 6.5 ارب روپے کے وہ ہوئی ہے, گڑبڑ ہوئی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے کی گئی ہے. تو وہ سلسلہ اپنی جگہ پر جاری ہے. وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. اچھا سر میں اور جہانگیر ترین صاحب تو باہر چلے گئے. ہاں وہ تو خیر چھوڑے نا, وہ تو میں ناظرین آپ سے میں پوچھتا ہوں اور میں عقیل یوسفزئی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, کال کر کے بتائیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, دوسری طرف اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, تیسری ایک اور چیز جو یہ خطرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, چوتھی بجٹ سر پہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی کالز لیں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, پبلک فورم ہے, آپ کا فورم ہے, اور آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں جب کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, جب ٹڈی دل کا بھی مسئلہ آیا ہوا ہے, جب آٹا اور چینی نایاب ہو گئے ہیں, جب پیٹرول نایاب ہو گیا ہے, ایسی صورتحال میں جو بجٹ آ رہا ہے اس سے کیا توقعات ہیں؟ اس سے کیا توقعات ہیں؟ اور جو آلریڈی کہہ رہے ہیں وفاقی بھی اور صوبائی بجٹ بھی کہ بجٹ جو ہے وہ سخت ہوگا. جی سر پہلے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا توقعات ہیں آپ کی؟ میرے خیال میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے. رات کو بھی جب ہم اپنی صوبے کی بات کریں گے, کوئی 1 گھنٹہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تیمور جگڑا صاحب جی ٹیکنیکلی ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ان کی کارکردگی ہیلتھ کے حوالے سے شاید اتنی بہتر نہ ہو, مگر جو فائنینشیل افیئرز ہیں اس کے حوالے سے ان کی ٹیم بھی اچھی ہے اور وہ زیادہ تک ان چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ لیتی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, اور خیبر نیوز کے ساتھ انٹرویو میں اور K2 کے ساتھ انہوں نے کہا بھی کہ ہم الفاظ کے ہیر پیر کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی حسب روایت جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ نہیں دہرائیں گے. ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا آمدن ہے اور یہ ہمارا وہ ہے, یہ ہمارے اخراجات ہے اور یہ آمدن ہے. ٹھیک ہے. جو ایک ایشو ہے
جو انہوں نے ایک بات بتائی ہے جو کہ لوگوں نے ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھا ویکیٹو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ہم عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگر وہ ٹیکسز مزید نہیں ڈالتے تو یہ ایک اچھا بجٹ ثابت ہو سکتا ہے اگر مزید ٹیکسز اگر نہیں نہیں ڈالتے. دوسری بات جو انہوں نے کی تھی آن دی ریکارڈ بھی کی تھی, ہمارے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کا یا ہمارے صوبے کا ایک بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ اخراجات حکومت پر زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ترقیاتی بجٹس پر یا منصوبوں پر کریں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ اچھا ہے کہ ان کو اس کا ادراک بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے جو اخراجات ہیں ہم ان میں کمی لائیں گے تاکہ جو معیشت کو کورونا ایشو کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اس کو کم سے کم کر کے رکھا جائے نقصان کو. مگر جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے بجٹ میں جو کہ چند دنوں میں پیش ہونے والا ہے, اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے ذکی بھائی وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ بدقسمتی سے ابھی تک اس کا اجرا نہیں ہوا ہے اور اسی پرانے فارمولے پر. ایک کال لیتے ہیں سر, پھر بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مشتاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا کرم. آپ کو عقیل بھائی کو دونوں کو بہت بہت سلام ہو. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. عقیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے ساری مسئلوں کا ذکر کیا ہے, کرونا, ٹڈی دل اور مہنگائی اور ساتھ میں اب یہ بجٹ بھی آ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ اسی پہ آ رہا تھا کہ چونکہ ٹائم کم ہے میں نے سب سن لیا ہے اور ایک ہی لائن میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے مسائل آ رہے ہیں یہ ہم تقریباً ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں. ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جب بجٹ آتی ہے وہ عوام دوست بجٹ چلایا جاتا ہے. بالکل بالکل. حالانکہ اس میں وہ ٹھیک ہے ایک حد تک وہ عوام دوست بجٹ ہوتا ہے لیکن وہ ان حکمرانوں کے لیے, ان ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے لیے, اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے افسروں کے لیے, وہ ان کے لیے تو بالکل 100% وہ عوام دوست ہوتا ہے. لیکن جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں یا بالکل غریب لوگ ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ غربت مٹاؤ نہیں ہے, یہ غریب مٹاؤ, غریب کو مٹانا ہے انہوں نے. صحیح, تھینک یو سو مچ جی. سفید پوشوں سے ان کی سفید پوشی چھیننی ہے. تھینک یو, تھینک یو سو مچ مشتاق بھائی, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے چند الفاظ میں یہ بتایا. اور ایک چیز جو مطلب یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ ان کے لیے جو بیوروکریٹس ہے ایون ریٹائرڈ ان کے لیے عوام دوست اور غریب دوست ہوتا ہے, ہمارے لیے نہیں ہوتا. یہ جو بات بتائیے سر, آپ سرکاری ملازم ہیں؟ نہیں, میں سرکاری ملازم ہوں. ٹھیک ہے, پاکستان میں کتنے سرکاری ملازم ہوں گے؟ تقریباً کروڑ سے کم ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ صرف ان کے لیے آپ کی تنخواہ بڑھ گئی, سرکاری ملازم کی پینشن بن گئی, تنخواہ بڑھ گئی, مراحت زیادہ مل گئی, جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ مل گئے, تو ہم جو پاکستان بھائی جو لوگ بجٹ بناتے ہیں ان کو غریب سے, عوام سے اور ملک سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. صحیح, جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا اور مشتاق صاحب نے اس کی نشاندہی بھی کی کہ دو باتیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں وہ تکرار کے ساتھ, تین, اور مجھے زبردست چڑ ہے ان 3 الفاظ سے. ایک ہے کہ پاکستان جو ہے نا نازک دور سے گزر رہا ہے, ایک یہ کہ باہمی امور پر, دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن اور چند بابو اور ان لوگوں کی جو ہے نا چند وہ ہے, یہ قدرت اللہ شہاب کے دور میں چند اصطلاحات جو ہے نا متعارف کرائے گئے ابھی تک ہے. اور ایک یہ کہ ہر بجٹ جو ہے نا ٹیکس فری ہوگا اور غریب دوست ہوگا. جی بالکل. اچھا, آخر میں جو ناظرین 2020 کی جو اچھی خبر ہے, ساری بری خبریں بھی نہیں ہیں, اچھی خبر یہ کہ صادق خان صاحب جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر ہوئے ہیں. سر اس پہ کیونکہ آپ کی بڑی ڈیپ نظر ہے افغانستان پہ اور آپ اس پہ پورا پروگرام بھی کرتے ہیں ویکلی, کیا کہیں گے آپ صادق خان صاحب کی تقرری کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھی خبر ہے. پاک افغان تعلقات کیسے؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ اچھی خبر ہے 2020 کی, میرے خیال میں یہ صرف ایک نمائندے کی تقرری نہیں ہے, اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے, ایک تو ہم پروگرام میں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی افغان پالیسی بہت بہتر ہے, بہت جینون ہے, بہت پرو پاکستان اور پرو افغانستان ہے, سنسیئر ہے, بہت اچھے ہیں. باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, مگر یہ جو 2 قائدین ہیں سول اور ملٹری کی, جو 2 قائدین ہیں,
ان کی افغانستان کا جو ان کا اپروچ ہے وہ بہت بہتر ہے, بہت جینون ہے, اور اس کا انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا بھی کہ اعتراف بھی کیا جاتا ہے. 2 دن پہلے بھی جنرل ملر نے جو ہے نا پاکستان کے رول کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موصوف کا صادق خان صاحب کا تعلق زیدہ ضلع صوابی سے ہے, ہمارے بڑے بھائی کی طرح بھی ہے, دوست بھی ہے, اور پہلے بھی رہ چکے ہیں ڈیفینیٹلی, پہلے رہ چکے ہیں بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. 2016 کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے نا بہت اہم عہدے سے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. میرے خیال میں ان کو پہلے ریٹائر کر کے اسی کام پر لگانا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں ذکی بھائی پہلی بار پاکستان کی کسی ریاست نے, حکومت نے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی رکھا ہے. اچھا, جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان, کیا وہ ختم ہونے پہ کم ہو جائے گی؟ ہاں, کم ہو جائے گی. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو معاشرت کا, افغان ثقافت کا تمام لوگوں کے ساتھ ان کا پتہ بھی ہے اور رابطہ بھی, ان کے تعلقات بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ افغانستان میں ہم چند تصاویر چلا بھی رہے, اس میں ایک تصویر میری بھی ہے کہ افغانستان میں جب یہ سفیر تھے تو ہمارا سفارت خانہ ذکی بھائی تمام سفارت خانوں سے, تمام سفارت خانوں کی ایکٹیویٹیز ایک جگہ اور ہمارے سفارت خانے کی ایکٹیویٹیز دوسری جگہ. اشرف غنی اور عبداللہ کیسے لیں گے اس کو؟ ہاں, بہت بہتر لیں گے. اس کی بنیاد یہ ہے دونوں یہ پہلے بندے ہوں گے جو کہ افغانستان کے اندر جو متحارب مختلف قوتیں ہیں انکلوڈنگ حزب اسلامی اور طالبان, یہ واحد آپ کا بندہ ہے جس کے اشرف غنی کے ساتھ, حامد کرزئی کے ساتھ ان کی دوستی ہے, عبداللہ کے ساتھ یہ واحد بندہ تھا ذکی بھائی جس نے جا کر پاکستان کی اس میت کو یا تاثر کو توڑا کہ ہم صرف پشتونوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. انہوں نے شمال کے ساتھ تعلق بھی رکھا, عبداللہ ان کے ساتھ سفارت خانے میں آیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ بھی. تو افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے صادق صاحب کی نامزدگی بہت بڑی غنیمت بھی ہے, وہ بھی ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے یا ان کی اہمیت ہے وہ یہ ہے ذکی بھائی کے ان کے چائنیز, ایرانین اور امریکنز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے شاید کہ جو آج کی بہت بڑی یہ اچھی خبر تھی, ان کی نامزدگی پاکستان کی حکومت نے عرصہ بعد کے بعد سنجیدگی دکھائی ہے اور اچھی اپوائنٹمنٹ کر کے پاکستان کی سٹیٹس میں اور عزت میں اضافہ کیا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جو کہ ISI کی چیف ہے, وہ آج گئے ہیں غیر متوقع طور پر کابل. وہاں پر ان کی میٹنگز ہوئی ہے خاص کر اشرف غنی کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ہاں, ایجنڈا اس کا یہ ہے کہ افغانستان میں امن لایا جائے. پاکستان کے رول کو انہوں نے وہاں پر ایکسپلین کیا ہوگا. چند جو ہارڈلز ہے پاکستان کی جو آبزرویشن ہے وہ فیس ٹو فیس ان کو بتائی ہوگی. اور یہ میرے خیال میں ایک چین ہے, اسی کے حساب سے چل رہا ہے. اور یہ بھی صادق صاحب 2 دن پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان ہوا. جو مجھے گلہ ہے ذکی بھائی پاکستان کے سو کارڈ نیشنل میڈیا سے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو, بہت بڑی ڈیولپمنٹ, غیر متوقع ڈیولپمنٹ کو ہمارے گروپ کے علاوہ یا ایک چینل کے انٹرنیشنلی اس کو ویلکم کیا گیا. سر انٹرنیشنل, اور ہم لوگ دل پر جو ہے اور دل ہے کہ کیا اس کے پیچھے اور سنتھیا ریچی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے کم از کم خیبر پختونخوا یا ہمارے میڈیا گروپ, یہ سنتھیا ریچی کا نام جب بھی آتا ہے اب بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بہت سے لوگوں پر غصہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کس پیرائے میں ان کو آ کر جو ہے نا مسلط کیا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی جو خبر ہے. اور ایک جو ایشو ہے ذکی بھائی اس پر پھر بات بھی کریں گے کہ اس وقت دو لوگوں کے رول کے ساتھ, سفارتی ڈپلومیٹک رول کے ساتھ پوری ریجن کا مستقبل وہ جڑا ہوا ہے. اور خوش قسمتی سے دونوں پشتون ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. ایک زلمہ خلیلزاد صاحب اور ایک صادق صاحب. تو ہم کم از کم اپنے گروپ کے حوالے سے بہاف پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس رول کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت خوبصورت تجزیہ آپ نے کیا. ناظرین, اگر آپ بات کریں کرونا کی یا ہم بات کریں پیٹرول نایاب ہونے کی یا اس کے ساتھ ساتھ آٹے اور چینی کے نایاب ہونے کی یا مہنگائی کی بات کریں, اس میں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایز اے پاکستانی ہم اپنا رول کہاں پہ ادا کر رہے ہیں. ہم ہر وقت حکومت سے شکایتیں تو کرتے ہیں, لیکن یقین رکھیں میں نے ابھی تک کسی کو بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے 100% احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ویری کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو, اپنی بہنوں کو اس بیماری سے بچائیں. میرا وہی پیغام کہ دوسروں کو بچائیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں, احتیاط کریں. اللہ حافظ.